मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तवज्जो फरमाएं। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शायरी की शरह बयान करना ये हमारी औकात नहीं। हम नहीं जानते इमाम अहले सुन्नत का अपने अशआर में क्या माफिज ज़मीर था। उलमाए अहले सुन्नत ने जो आला हजरत के कलाम की शरह की है उसमें से चंद मदनी फूल पेश खिदमत हैं। गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोसता, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिल क़ार है, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिल क़ार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, निहायत ही खूबसूरत और बड़ा ही निराला सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं। इस सिलसिले का नाम है नगमाते रज़ा। जी हाँ, वो आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शब रिसालत, जिनके नगमात, जिनके कलाम, जिनकी शायरी आज भी आशिकान रसूल के दिलों में एक ऐसा मोहब्बत और इश्क रसूल का रस घोलती है। आज भी आंखों को नम करने वाले कलाम पढ़कर मदीने की याद में इंसान खो जाता है। जी हाँ, इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत के उन्हीं कलामों को, उन्हीं नगमात को इंशाअल्लाह इस सिलसिले में शामिल किया करेंगे। मगर इससे पहले कुछ कलाम रज़ा की बात करते हैं। याद रहे, जिस तरह इबादत के लिए कुछ आदाब मुकर्रर हैं, इसी तरह नात गोई के लिए भी कुछ कवानीन हैं जो इतने हैं कि उनकी हुदूद में रहकर शेर कहना, नात लिखना, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। याद रहे, इसमें कोई शक नहीं कि नात गोई का हकीकी शऊर तो अल्लाह की तौफीक ही से मिलता है, लेकिन जुमला असनाफ़ सुखन में नात ही एक ऐसी किस्म है जो इंतहाई दुश्वार और मुश्किल है। इस मैदान में बड़े बड़े होशमंद ठोकरे खाते हुए दिखाई देते हैं। रंगे मजाज में तो आप आज़ाद हैं, लेकिन नात के तकाज़ों को वही पूरा कर सकता है जिसका दिल सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत से सरशार हो, उसके साथ इल्म शरीयत से भी वो भरपूर बाखबर हो, जो दीवानों की तरह सोचे और होशमंदों की तरह लिखे। ये एक ऐसा गुलिस्तान है जिसमें फूलों के साथ कांटे भी हैं, जिससे एक कामिल फन ही दामन बचाकर फूल चुन सकता है। खुद इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अपनी नात गोई के बारे में, बल्कि इस फन के बारे में बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, हकीकतन नात शरीफ लिखना बड़ा मुश्किल काम है जिसको लोगों ने आसान समझ लिया है। इसमें तलवार की धार पर चलना है, अगर बढ़ता है तो उलूवियत में पहुंच जाता है और कमी करता है तो तनकीस होती है। अलबत्ता हम्द आसान है कि उसमें कोई जो है वो मुश्किल नहीं, साफ रास्ता है। यानी यूं समझिए कि हम्द में कोई कैद नहीं, जितनी चाहे आगे बढ़ जाए, अल्लाह की जितनी शान चाहे बयान कर दे। लेकिन नात शरीफ में दोनों जानिब सख्त हदबंदी है। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आला हजरत ने वो कलाम लिखे हैं कि जिसको सुनकर आज भी ईमान ताज़ा हो जाता है। अगर कुछ जायज़ा लिया जाए इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की शायरी का, तो एक आशिक रज़ा ने आला हजरत के मुबारक दीवान हदाए के बख्शिश का कुछ इस तरह मुबारक जायज़ा पेश किया है। रंग रज़ा निराला है, इस इमाम इश्क मोहब्बत फना फिर रसूल को अपने आका पर फिदा होते हुए मुख्तलिफ रंगों में देखा जा सकता है। कभी तो इमाम इश्क मोहब्बत अपने आका के जलवों पर कुर्बान होते नजर आते हैं, कभी अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों, कभी चेहरा अनवर और कभी सरे अक़दस पर वारी वारी दिखाई देते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कलाम और तहरीरों को पढ़ें तो कभी बरेली का ताजदार बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रास्ते पर वारी वारी होते दिखाई देते हैं और फरमाते हैं, वारू कदम कदम पे कि हर दम है जाने नौ, ये राह जां फिजा मेरे मौला के दर की है। तो कभी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान फिदा करने की तमन्ना नजर आती है, तो कभी सगे तैबा के कदम चूमने की तमन्ना, कहीं सगाने कूचा के कुत्तों में शुमार होने की इल्तिजा है, तो कहीं तैबा में मरने का इश्तियाक रंग दिखा रहा है, कहीं चमक वाले आका से दिल को चमकाने की इल्तिजा है, तो कहीं बादे शफाअत से दामन तर की आबरू की उम्मीद है, कहीं मैदान महशर में शफी महशर जैसे हामी की आमद की उम्मीद है, तो दरबार रिसालत में मुजरिम की तरह हाजिरी का अंदाज नजर आता है।
کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید، تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ کس کس انداز پر گفتگو کی جائے، وقت کا امام کہیں تو غم زدوں کو مجدہ شفاعت کا سناتے نظر آتے ہیں، اور کہیں شافع امم سے خبر آوری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں بریلی کے تاجدار اپنے دل کو ناخن پاک شیدا بتاتے ہیں، اور کہیں اپنے رب عز و جل سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گمانے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کہیں سید زادوں کی تعظیم میں انتہا کرتے نظر آتے ہیں، اور کہیں آل رسول کے بچے بچے کو نور والا کہتے نظر آتے ہیں۔ کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے، کبھی نعت لکھنے کو روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی شاخ مانگتے نظر آتے ہیں، تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے نظر آتے ہیں، کبھی پل صراط سے وجد کے عالم میں گزرنے کا تصور ملتا ہے، تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دہائی دیتے نظر آتے ہیں، کبھی آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں، تو کبھی آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے، تو کبھی رخصت قافلہ کی آہو فغاں ہے، کہیں کمال حسن حضور کی باتیں ہیں، تو کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے، کہیں زمین و زمان کیوں بنے یہ بتاتے نظر آتے ہیں، تو کہیں سورج کے الٹے پلٹانے والے کی بات بتاتے ہیں، کبھی اولا و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے کی طرف مبذول کرواتے ہیں، اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے ہیں، کبھی مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے، تو کہیں قدرت رسول اللہ کی بات ہے، کہیں یاد گلے باغ خلیل ہے، تو کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے، کبھی بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے، اور کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ جب یاد مدینہ تڑپاتی ہے تو پھر سفر مدینہ کے تذکرہ میں ڈوب جاتے ہیں، عشق کے رنگ میں نظر آتے ہیں، کبھی ماہ مدینہ سے تجلی عطا کرنے کی فریاد کرتے ہیں، اور کہیں بھینی سہانی صبح کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں راہ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی تمنا ہے، کہیں 70,000 فرشتوں کی حاضری کا تذکرہ ہے، کہیں آسی کو عمر بھر کی صلاح کی نوید سناتے نظر آتے ہیں، تو کہیں طیبہ میں مرنے کی بات، تو کہیں شہر شفاعت نگر کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں، کبھی تو سرکار کی راہ گزر کی شناخت بتاتے نظر آتے ہیں، تو کہیں بھیک کی تمیز کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی تو بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ ہے، تو کہیں مزے کی بھیک کی گفتگو ہے، کہیں سفر معراج کے تصور میں گم ہیں، تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جب بریلی کا تاجدار بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلام بھیجتا ہے تو کیا نرالا انداز ہے، کبھی عاشقوں کے امام غریبوں کے آقا فقیروں کی ثروت پر سلام بھیجتے ہیں، تو کبھی شکم کی قناعت مانگ کی استقامت، کان لالے کرامت، بھووں کی لطافت، نیچی نظروں کی شرم و حیا، اونچی بینی کی رفعت، چمک والی رنگت، لبوں کی نزاکت، دہن مبارک، زبان کی نافذ حکومت، بازوؤں کی قوت، دل افروز ساعت، مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی امام عشق و محبت، جی ہاں اسی اعلیٰ حضرت جن کو علماء کن القاب سے یاد کرتے ہیں، اکابر اور عمائد علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آفتاب معرفت، حجت اللہ فی الارض، فخر السلف، جامع علوم و فنون، عالم جمیل و جلیل، شیخ الاسلام والمسلمین، مجدد اعظم، شاہ ملک سخن، ولی نعمت، امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، باعث خیر و برکت، مجدد ملت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، مجدد و محدث بریلوی، حضرت مولانا الحاج العارف الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک نام سے دنیا جانتی ہے۔ آپ کا چرچا آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے کا نام ہی ہم نے نغمات رضا رکھا ہے۔ خود امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اپنی مبارک شاعری کے بارے میں، اپنے ان نغمات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا میں نکار ہے۔ گونج گونج اٹھے گے نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج
رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات لکھی ہے کہ میرے کلمات، میرے نغمات کسی اور کی شان میں نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہے۔ تو آپ کی شان میں جب میں نے لب کشائی کی، آپ کی شان میں جب میں نے یہ اشعار لکھے، تو اللہ نے اسے وہ شہرت دی کہ آج ساری دنیا میں یہ نغمات گونج رہے ہیں، اور انہی کلمات، انہی نغمات اور انہی اشعار کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر سلسلے میں ایک کلام رضا کو ہم انشاءاللہ ڈسکرائب کرنے کی، اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے، ہمیں نہیں معلوم کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا ان اشعار کے لیے معافی ضمیر کیا تھا، مگر جو علماء نے اعلیٰ حضرت کے کلام کی شروحات لکھی ہیں، ہم اس سے کچھ مدنی پھول حاصل کر کے آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ آپ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے تاکہ کلام رضا اور سمجھ آئے گا۔ جب سمجھ آئے گا تو اعلیٰ حضرت سے محبت بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت جس سے محبت کرتے ہیں، جس ہستی پر فنا ہیں، جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ آج جو کلام ہے، میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے بے شک سارے ہی کلام بہت نرالے ہیں، لیکن اگر کچھ کلاموں کو سلیکٹ کیا جائے، جنہیں ماسٹر پیس کہا جائے، جنہیں ون آف دا بیوٹیفل کلام آف اعلیٰ حضرت کہا جائے، جنہیں اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں شاہکار کہا جائے، ان میں سے ایک کلام آج ہم سنیں گے۔ سبحان اللہ، اس کلام میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ واہ واہ کو بالکل نئے انداز میں، بہت سارے اس کے اندر یوں سمجھیے محاورے بھی استعمال کیے اور بہت پیارے انداز میں استعمال کیا۔ اس کلام کا جو پہلا شعر ہے، اعلیٰ حضرت اس میں کیا لکھتے ہیں؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ کیا تصور جمایا ہے کہ محشر کا میدان ہوگا اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ یاد رہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری شفاعت میری امت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، گناہگاروں کے لیے ہے۔ تو اب گناہگاروں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کر کے ان کی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت تخیل رضا دیکھیں کہ اس دن جب پرہیزگار، نیکوکار، وہ بھی سوچیں گے کہ اپنی پرہیزگاری اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانے کی بجائے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا لطف ہے، جو ان کی کرم نوازی کا مزہ ہے، کیوں نہ ہم بھی یہی کرم نوازی حاصل کریں۔ اور صرف عام لوگ نہیں، جی ہاں، زمانے کے بڑے بڑے اولیاء، خود داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز ہوں، یا بڑے بڑے نام جن کا آپ نام لے لیں، وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی خیرات کس پیارے انداز میں مانگتے اپنی زندگی میں نظر آئے۔ خود امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا عشق بھری بات لکھتے ہیں، چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب آپ اپنا مبارک ہاتھ شفاعت کے لیے گناہگاروں کے لیے بڑھائیں، اے آقا جامی کو اس دن بھول نہ جائیے گا، اس دن محروم نہ کیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت اسی شفاعت کو کس پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اس دن گناہگاروں پر ایسی کرم نوازی ہو رہی ہوگی کہ پرہیزگار گناہگاروں سے ان کے گناہ قرض مانگیں گے کہ کچھ گناہ ہمیں بھی قرض دے دو تاکہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اب اس شعر کو اس تصور کے ساتھ ذرا طرز میں سنیے، کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ 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 واہ
واقعی ہر شعر سننے کے بعد بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے، واہ واہ۔ اب دوسرا شعر ذرا سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حسن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صورت کا کس پیارے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ اب اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کا بیان بھی کیا ہے، وہاں حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بھی کی ہے۔ یاد رہے جب کسی تصویر کی تعریف ہونا، دراصل وہ مصور کی تعریف ہوتی ہے، تصویر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیری قدرت کی کیا شان ہے، تیری قدرت کی کاریگری اور تیرے قلم کی قوت تخلیق کی دستکاری کے قربان جاؤں کہ تو نے اپنے پیارے کی صورت کیسی بے مثال، لاجواب اور با کمال بنائی۔ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، شاعر مشرق اسی مبارک صورت کے بارے میں لکھتے ہیں نا، کیا لکھتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جبریل امین سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، مضمون حدیث ہے کہ اے جبریل بتاؤ تم نے تو سارا جہاں دیکھا ہے، سارے انبیاء سے ملاقات کی ہے، کیا ہم جیسا بھی تمہیں کوئی نظر آیا؟ سبحان اللہ۔ جبریل امین نے عرض کی حضور، بلکہ اعلیٰ حضرت کی اپنے شعر میں یہ پوری بات بتا دیتے ہیں۔ یہی تو کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ پوری بات، پوری حدیث، پورا واقعہ ایک شعر میں خوبصورت موتیوں کی طرح پرو دیتے ہیں۔ کچھ اس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جب انشاءاللہ اس کلام کی باری آئے گی تو اس کلام پر، اس شعر پر بھی ہم کچھ اور تفصیل بتائیں گے، لیکن کمال بات یہ ہے کہ جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور آپ جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ 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 واہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا محاوروں کا استعمال، ہم نے علماء سے ایک بات سنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں الفاظ جو ہے وہ حاضری دیا کرتے تھے کہ حضور آپ ہمیں بھی اپنے اشعار میں شامل کر لیں۔ کس طرح پروتے ہیں الفاظ کو، محاوروں کو، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کیا کمال لکھا اعلیٰ حضرت نے، اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ۔ کمال بات لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اس کا پہلا مصرع کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھیں؟ آپ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنی گناہگار امت کی معافی کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے۔ غور کیجئے ہمارے آقا کی راتیں کیسی گزرتی تھیں اور آج ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ نبی پاک اس گناہگار امت کے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر آنسو بہایا کرتے کہ یا اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ رات کیسی گزری؟ تارے گنتے ہوئے گزری۔ اختر شماری سے کہتے ہیں، اختر کہتے ہیں تاروں کو۔ تو اعلیٰ یہ محاورہ ہے کہ رات کسی کی جاگتے میں گزری تو اس کا مطلب ہے اختر شماری کرتے گزری، تارے گنتے ہوئے گزری۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو خود چاند ہیں، آپ تو خود عرب کے چاند ہیں، لیکن چاند ہوتے ہوئے آپ اختر شماری کرتے ہیں۔ یہ آپ کی کیسی عظیم شان ہے کہ اپنی گناہگار امت کے لیے رات بھر جاگنا، اختر شماری کرنا، حالانکہ آپ خود چاند ہیں۔ اب چاند اور تاروں کو کس پیارے انداز میں ملانا۔ یاد رہے جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے تو ویسے بھی تارے چھپ جاتے ہیں، مگر نبی پاک خود چاند ہو کر
تاروں کو گنتے ہوئے، یعنی انتظار عفو امت میں امت کے گناہ معاف ہو جائیں اس لیے رات گزارتے اور اشک بہاتے۔ آقا یہ آپ ہی کی شان ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں واہ واہ۔ ذرا شعر دوبارہ سنیے اور پھر طرز میں سنیے، اور نبی پاک کے بارگاہ میں شکر کے جذبات میں سر جھکا کر سنیے، فخر کے جذبات میں سر جھکا کر سنیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیارے آقا عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ۔ اشک شب انتظار اپنی امت میں بہے، اشک شب انتظار اپنی امت میں بہے، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کا ایک اور کمال، کبھی تو آپ کا شعر قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرتے نظر آتا ہے، کبھی کسی شعر میں آپ کسی حدیث کو، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سیرت کے واقعے کو بیان کرتے نظر آتے ہیں، کبھی کوئی قرآنی واقعہ۔ سبحان اللہ، اشعار ہیں یا گویا قرآن و حدیث کی تشریح، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شاندار معجزہ، حدیبیہ کا موقع تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان پیاس سے بے تاب تھے، 1500 کے قریب صحابہ ہیں، پانی نہیں ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں کہ جو کچھ چاہیے ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رب نے انہیں اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے اور یہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی حضور پانی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے برتن میں جتنا پانی ہے سب ایک برتن میں جمع کر لو۔ سب نے اپنے مشکیزے، اپنے برتن ایک برتن میں جب اونڈیلے تو روایت کے مطابق بہت تھوڑا سا پانی اس برتن میں جمع ہوا، یعنی گویا 1500 صحابہ ہیں اور ایک برتن کا پانی بھی نہیں ہے۔ مگر سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معجزہ دکھایا کہ عقلیں حیران ہیں۔ آج بھی لوگ اس معجزے کا تذکرہ کر کے ایمان تازہ کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس برتن میں داخل فرمایا، اپنے مبارک ہاتھ کو اس برتن میں جب ڈالا تو آپ غور کیجئے کہ پتھروں سے پانی نکلتے تو آپ نے سنا ہوگا، آسمان سے برستے تو آپ نے سنا ہوگا، مگر انگلیوں سے پانی جاری ہو جائے، اور ایک انگلی سے نہیں، 5 انگلیوں سے، روایت کے الفاظ ہیں گویا فوارے جاری ہو گئے۔ اور ٹرائی ٹو امیجن، سمجھنے کی کوشش کریں کہ 1500 لوگوں کو کتنا پانی چاہیے۔ روایت کے الفاظ ہیں سب نے وضو کیا، سب نے پانی پیا، اپنے برتن بھر لیے، مگر پانی کے فوارے جاری تھے۔ اور روایت جو راوی ہیں وہ لکھتے ہیں اتنا جوش تھا اس پانی میں کہ اگر ہم 1,00,000 ہوتے تو بھی سب کو پورا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کمال ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ کیا لکھتے ہیں؟ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر۔ اب پیارے آقا کی 5 انگلیوں کو کیا تشبیہ دی کہ ندیاں پنج آب رحمت کی جاری ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک کی جب انگلیاں فیض پر آئیں تو پیاسوں نے جھوم جھوم کر پانی بھی پیا، اپنی پیاس بھی بجھائی، اور میرے آقا کی وہ 5 انگلیاں وہ جاری ہوئیں، اور کیا جاری ہوئیں کہ واہ واہ جاری ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو امیجنیشن، جو تخیل حاصل ہے، سبحان اللہ، کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اب جو شعر ہے معراج کا واقعہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری سبحان اللہ آسمانوں سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے، چونکہ چاند اور تارے بھی ہیں آسمان پر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نورانی سواری آسمانوں کی طرف گئی تو اس سے جو گرد اٹھی، کیا تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا، اس سے جو گرد اٹھی، اس گرد کی خیرات لینے مہر و ماہ جو ہیں، یعنی چاند اور سورج جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں یہ گرد مل جائے تاکہ یہ نورانیت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کے چاند اور سورج سے جو گفتگو کا انداز ہے، تاروں سے جو بات کرنے کی عادت ہے، سبحان اللہ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں نا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، کہ ماہ نو دیکھیں، ہلال جس کو کہتے ہیں، فرسٹ ڈے کا جو چاند ہوتا ہے وہ کشکول کی مانند ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلا دن ہے
تو کشکول لے کر جلدی سے مدینے آ جا اور میرے آقا کے در سے پورے مہینے کی خیرات لے جا. تو سبحان اللہ, اب اس شعر میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کمال کی اعلیٰ حضرت نے لکھتے ہیں, نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, یعنی پیارے آقا کی سواری کی جو گرد ہے اس سے نور کی خیرات لینے کے لیے محروما لوٹ رہے تھے, دوڑ رہے تھے کہ نبی پاک سے وہ خیرات لے لیں, کیونکہ آقا کی سواری ہمارے قریب سے گزر رہی ہے. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری, واہ واہ. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری, واہ واہ. اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری, واہ 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 سبحان اللہ. اب جو شعر ہے واہ واہ لفظ کو کسی اور انداز میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, شاید مجھے اور آپ کو یہ کام دیا جائے تو ہم کبھی بھی نہ استعمال کر سکیں, مگر اعلیٰ حضرت نے لفظ واہ واہ کو گویا کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے, کسی پر طنز کرنے کے لیے, کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے کس طرح استعمال کیا, کسی اور پہ نہیں کیا, اپنی ذات کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ. کیا لکھتے ہیں, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اے میرے نفس تجھے عقل نہیں, دن بدن لمحہ ب لمحہ جرم پہ جرم کیے جا رہا ہے, گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے. قیامت کے دن کیسے جواب دے گا, تیری اوقات نہیں کہ تو اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا سکے. کیا لکھتے ہیں, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ واہ. کیسے اٹھائے گا, ذرا غور کیا. اب ذرا غور کریں, یہ لفظ واہ واہ تعریفی نہیں ہے, لیکن یہاں کیسی تنبیہ ہے, کیسا اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, شعر کو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے, اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے سنیں کہ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ واہ. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, نہ تو آنکھیں سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ واہ. نہ تو آنکھیں سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ 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 واہ. مجھے اسلامی بھائیو, جو عاشق ہوتا ہے نا, اس کو ہر خوبصورتی میں اپنا محبوب نظر آتا ہے, اپنے آقا کی یاد ستاتی ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت تو فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہے. ایسا لگتا ہے آپ نے کبھی پھولوں کو سونگا ہوگا, پھولوں کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے, مگر جس کو یاد مدینہ تڑپاتی ہو, جو ربیع پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کی یاد میں گم رہتا ہو, اسے دنیا کی رنگینیوں میں بھی مدینہ یاد آ جاتا ہے, پیارے آقا کا حسن یاد آ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں, آج پھولوں میں کچھ نئی اور بھینی بھینی خوشبو ہے, یہ کچھ نرالی سی خوشبو ہے, یہ ان پھولوں کی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ مدینے کی ہوا آئی ہے, مدینے سے صبا آئی ہے, معطر ہوائیں ان پھولوں سے مس ہوئی ہیں, اس وجہ سے آج پھول کچھ نرالے ہی مہک رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا تخیل ہے. کیا لکھتے ہیں, کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو, بھینی بھینی پیاری پیاری, واہ واہ. کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں
सबा आए कि फूलों में कुछ नहीं भीनी भी प्यारी प्यारी वाह हवा कुछ नहीं भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह हवा वाह 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 वाह। अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह हमें मदीना मुनव्वरा के एक मुबारक मकाम की तरफ गोया ले जाना चाह रहे हैं, एक नक्शा बता रहे हैं। ऐ काश आप भी उस तसव्वुर में गुम हो जाएं। इस तरफ रोज़े का नूर, इस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने अशार में गोया हदीस की पूरी पूरी शरह बयान कर देते हैं। जरा गौर कीजिए, नबी पाक फरमाते हैं मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, जो मेरे घर यानी मेरे रोज़े और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत की कियारियों में से, जन्नत के बागों में से एक बाग। जी हाँ, वही रियाजुल जन्ना जिसको देखने के लिए आशिकान रसूल की आंखें तरसती हैं। वो जन्नत का टुकड़ा आज भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। मगर क्या प्यारे अंदाज में आला हजरत इस पूरी हदीस को गोया बयान कर रहे हैं। इस तरफ रोज़े का नूर से सवत मिंबर की बहार, इस तरफ रोज़े का नूर से सवत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह हवा, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह हवा वाह हवा वाह हवा वाह वाह। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत ने अपने इन्हीं अशार में वाह वाह का एक और माना मुतारिफ कराया। हम कहते हैं ना यार इसकी बड़ी वाह वाह हो रही है, इसकी तो जनाब जिधर देखो वाह वाह हो रही है। यानी ये वाली वाह वाह को किस तरह इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं सदके इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रब अज़्ज़ वजल का कैसा इनाम व इकराम है कि दोनों आलम में मेरे आका का चर्चा बुलंद हो रहा है। जी हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चर्चा क्यों ना बुलंद हो। खुद रब अज़्ज़ वजल ने कुरान में वादा फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हम तुम्हारे लिए तुम्हारे चर्चे को बुलंद कर देंगे। तो सुभान अल्लाह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक हदीस कुदसी है। रब फरमाता है लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। एक और जगह फरमाया लौलाक लमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर तुझे ना बनाता तो ये आसमान ना बनाता, ए महबूब तुझे ना बनाता तो ये दुनिया ना बनाता। जी हाँ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आला हजरत क्या खूब बात लिखते हैं कि आप ना होते तो ना फूल होती, ना फूलों में खुशबू होती, ना बुलबुल का तरन्नुम होता, ना कलियों का तबस्सुम होता। एक शायर लिखता है ना, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खम भी ना हो, बज़ में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमाए अफलाक का इस्तादा इस नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। खुद आला हजरत इस बात को कितने प्यारे अंदाज में बयान करते हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो अब इस शेर को जरा समझिए। सदके से के कुर्बान से इकराम के, सदके से नियाम के कुर्बान से इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी में
واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا اب جو شعر ہے جو مقطع ہے اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا، اور یاد رہے یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اگر پورے کلام کا عطر تلاش کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت اپنے مقطع میں وہ عطر عطا فرماتے ہیں، کمال کرتے ہیں اپنے مقطع کے اندر. مقطع اس شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص، اعلیٰ حضرت کا تخلص کیا ہے؟ رضا، وہ لکھتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. یہاں بھی واہ واہ ایک نرالے انداز میں اپنے آپ کو گویا تنبیہ کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے استعمال کیا اور کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے. ذرا غور سے سمجھیے، پارائے دل بھی نہ نکلا، پارا کہتے ٹکڑے کو، فارسی کا لفظ ہے، تو پارائے دل یعنی دل کا ٹکڑا بھی تجھ سے نہ نکلا ہے رضا. کس کے لیے؟ ان سگانے کو کے لیے جو مکہ مدینہ، جو مدینہ طیبہ کے کتے ہیں اے رضا. آپ نے پتہ ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کے جو سگ ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، وہ گوشت کا ٹکڑا بڑا پسند کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا نبی پاک کے در کے سگ ہیں، اگر دل کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیتا تو کیا ہو جانا تھا؟ جان چلی جاتی نا، دنیا سے چلا جاتا. تو اے رضا تجھے سگانے کو سے، نبی پاک کے در کے کتوں سے اپنی جان اتنی پیاری ہے. واہ واہ. اب ذرا غور کیجیے، بڑی گہری بات ہے کہ آقا کے در کی تو شان نرالی ہے، نبی پاک پر کیا کیا قربان کرنا یہ کوئی اور بات ہے. یہاں تو در کے کتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اے رضا وہاں گئے تھے تو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیتے. اور اب میں بڑی باریک بات بتا رہا ہوں، جو غور سے سنیں گے ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. یہ شعر کیا ہے؟ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. جب بات ہی پارائے دل کی ہو رہی ہے تو دوبارہ دل کیوں لائے بھائی؟ دل کا ٹکڑا تحفے میں کیوں نہیں دیا؟ یہ بات تو ٹھیک تھی. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، یہ لفظ دل دوبارہ کیوں لائے؟ تو کمال محاورہ استعمال کیا کہ ہم کہتے ہیں نا یار یہ تحفہ مجھے دے دیں، ہم نے کسی کو تحفہ دے دیا. ایک تو یہ دینا ہے اور ایک ہے دل سے دینا. واہ. ہے کہ میں یہ چیز اپنے دل سے دے رہا ہوں. اے رضا پارائے دل دیتے لیکن دل سے دیتے ہیں، مجبوری سمجھ کر، فارمیلٹی سمجھ کر نہیں کہ یار نبی پاک کے در پر گئے ہم دل کا ٹکڑا دینا پڑے گا. نہیں، جو بھی دینا ہے وہاں دل سے دینا ہے، دل و جان سے قربان ہونا ہے. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تو غفے میں رضا. دل سے تو غفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ 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 واہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ اس مبارک کلام میں اعلیٰ حضرت نے 14 اشعار تحریر فرمائے. آج ہم نے اپنے سلسلے میں 10 اشعار سنے اور اس کی کچھ شرح سمجھنے کی کوشش کی. اللہ کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. فکر رضا، عشق رضا، سوز رضا کی کچھ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے صدقے ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے سلسلے آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے. اگلے سلسلے میں ایک اور کلام لے کر حاضر ہوں گے. آج کے کلام کو سن کر سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کی زبان پر بے ساختہ جاری ہو رہا ہے واہ 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 واہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے.